नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब किस्सा आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का। इसके बारे में आता है, बुखारी की रिवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को वाज दे रहे थे और नसीहत कर रहे थे। तो एक शख्स ने सवाल किया कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन शख्स है? आपने फरमाया मैं। आपको अल्लाह ताला का ये जवाब अच्छा नहीं लगा, हालांकि वो तो नबी थे, लेकिन सबसे बड़े आलिम तो थे ही क्योंकि वो नबी थे। तो अल्लाह ताला को ये जवाब अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो फौरन वही आई कि सबसे ज्यादा अब आलिम शख्स से हम आपको मिलाएंगे। कौन है? मजमुआए बहरैन। बहरैन, बहर किसको कहते हैं? समुद्र। और मजमुआ संगम जिसको कहते हैं, दो समुद्र का संगम। तो मजमुआए बहरैन में हमारा एक बंदा आपको मिलेगा जिसके पास इल्म है। ठीक है, ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने एक शागिर्द यूशा बिन नून को भी लिया। यूशा बिन नून कौन थे? बाद में कौन बने? बाद में नबी भी बने थे वो। तो पहले कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया गया कि कहाँ वो मिलेंगे। अपने साथ एक तोशेदान में मछली रखना और जो वो मछली कूद कर जहाँ वो अपना रास्ता बनाएगी वहीं आप रुक जाना और वहीं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। ये भी अल्लाह ताला का एक मोजज़ा था, वरना पक्की हुई मछली जो थी वो जिंदा होके और समुद्र में डूब जाए, वहीं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। अब उन्होंने अपना ये सफर स्टार्ट किया। चलते हैं, अब क्या है इसमें देखिए। वइस काला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली फताहू, अपने नौजवान को। फताहू कौन? यहाँ पर नौजवान कौन है? अपने शागिर्द को। ला अबरहू, नहीं मैं टलूंगा। अबरहू, नहीं मैं यहाँ से हटूंगा या टलूंगा। हत्ता, यहाँ तक के अबलुगा, मैं पहुंच जाऊं। बलगा से बना है ना, बलगा पहुंचने को कहते हैं, और अबलुगा मैं पहुंच जाऊं। मजमा, जमा होने की जगह, जमा से बना है मजमा, जगह जमा होने की जगह। अल बहरैनी, दो समुद्र के दरमियान। मजमा अल बहरैनी, ठीक है, दो समुद्र के दरमियान। या अमदिया, मैं चलता रहूंगा। हुकूबन, मुद्दतों तक। ये था इल्म का शौक, यानी जब तक मुझे वो आलिम नहीं मिलेंगे तब तक मैं चलता ही रहूंगा। क्या हमें भी इतना शौक है इल्म सीखने का? और जबकि वो नबी थे, उनको हर चीज का इल्म था, लेकिन फिर भी वो कितने दूर का सफर करने के लिए तैयार थे। और क्या कहा? जब तक कि मुझे वो नहीं मिलेंगे, जब तक मैं और कौन मिले थे उन्हें वहां? खिज़र अलैहिस्सलाम। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक मैं सफर करता ही रहूंगा। और जो शख्स इल्म के लिए सफर करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म के लिए सफर करेगा मैं उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दूंगा। और जन्नत का रास्ता है कितना मुश्किल ना। आपको भी पता है, जब मेराज वाली हदीस आई थी कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता दिखाया गया था जन्नत का, तो वो रोए थे, गमगीन हो गए थे कि इस पर सिर्फ हिम्मत वाले और बहुत कम लोग ही चल सकते हैं। तो जो इल्म का सफर करता है उसके लिए वहां का रास्ता तय करना आसान हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के फरिश्ते साहिबे इल्म के रास्ते में अपने पर बिछा देते हैं, यानी इस तरह इस्तकबाल करते हैं पर बिछाकर। और किसी का तो नहीं होता ऐसे। तो आप ये सोचिए आप कितने लकी हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि इल्म का सफर करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है और जो बाहर निकल कर आ रहा है वो बराबर नहीं हो सकते। उनके लिए नेकियां बहुत हैं और अजर बहुत ज्यादा है। और क्योंकि वो सफर करके निकल रहे हैं तो फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं बाकायदा, जब तक वो इल्म के सफर में है और फरिश्तों की दुआओं में, अल्लाह ताला की रहमत में है। एक रिवायत में आता है, साहिबे इल्म इबादत गुजार से ऐसे ही अफजल है जैसे चांद सितारों से अफजल है ना। चांद और सितारे
نظر آتے ہیں ستارے، بس وہ چاند بڑا سا ایک نظر آتا ہے، ہمیں افضل نظر آتا ہے. اسی طرح عبادت گزاروں سے زیادہ افضل کون ہے؟ سفر کرنے والا، علم، صاحب علم جو سفر کے لیے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ افضل ہیں درجوں میں بھی. اور علم سیکھنے کے لیے تو نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہو ربی زدنی علما، یعنی ہمارے رب ہمارے علم میں زیادتی کرو. اور علم کو زیادہ کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے. امام بخاری نے 16 سال تک سفر کیا، پتہ ہے آپ کو؟ 16 سال تک سفر کرتے رہے اور حدیثیں اکٹھی کرتے رہے، پھر ان کو ایک جگہ لکھا. بہت محنت کی حدیثوں کے لیے، اتنا سفر کیا، اپنی پوری زندگی، شادی تک نہیں کی تھی اور اپنی پوری زندگی انہوں نے صرف اللہ دین کے خاطر اور اس خدمت کے لیے گزار دی. ورنہ آج اگر صحیح بخاری نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا کچھ؟ بابلوں کی طرح ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے، صحیح ہے غلط ہے، اور صحیح بخاری کا نام لیتے ہوئے ہمارے دماغ میں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور 1000 سے زیادہ استادوں سے علم حاصل کیا امام بخاری نے. پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا. صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے، کہ مجھے ایک حدیث مل جائے، اس کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. اور یہ سفر آج کی طرح آسان نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹرین میں بیٹھے اور پہنچ گئے، 1 مہینے تک بیٹھے رہو. اتنا مشکل سفر ہوتا تھا، حالت خراب ہو جاتی تھی، جیب میں جتنا ہوتا تھا نا پوری جیب خالی ہو جاتی تھی، بلکہ کمی پڑ جاتا تھا. اور آپ سوچو ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر. اور جب ہمیں نکلنا پڑ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت دور ہے، ہم نہیں آ سکتے. علم سیکھنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے، بہت دور ہے. آدھا گھنٹے کی دوری بھی ہمیں ایسی لگتی ہے بہت مشکل، ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف اسی وجہ سے نہیں آ رہے کہ بہت دور ہے، ہم نہیں آ سکتے. اور اگر ہمیں کسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہو، دنیا کا علم حاصل کرنا ہو، تو ہمیں 2 گھنٹے بھی صحیح لگتے ہیں. ہم 2 گھنٹے کا سفر بھی کر کے آرام سے چلے جاتے ہیں. علم کا سفر اتنا زیادہ شیطان نے مشکل بنا دیا کہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ان کا شوق دیکھیے. ایک نبی تھے اور انہوں نے کہا میں مدتوں تک چلتا رہوں گا جب تک کہ مجھے جمع ہونے کی جگہ نہیں مل جاتی 2 سمندر کے. فلما، پھر جب بلغا، وہ دونوں پہنچے. بلغا فعلا والا وزن ہے نا، فعلا فعلا ڈول. اور جب وہ دونوں پہنچے مجمع، جمع ہونے کی جگہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ سمندر کے درمیان. نسیا، تو دونوں بھول گئے. حوتہما، اپنی مچھلی. حوت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو. میں نے بتایا تھا نا یونس علیہ السلام کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ کیا آیا تھا؟ صاحب الحوت، حوت والے، مچھلی والے. تو حوت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی. تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. فاتخذ، تو اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سرابن، سرنگ کی طرح. اب وہ چلتے جا رہے تھے یوشع بن نون کے ساتھ. اب وہ تھک گئے اور تھک کر وہ ایک جگہ بیٹھ گئے. اور جب وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. اب جب ان کی آنکھ کھلی پھر وہ، اور اسی وقت مچھلی نے، جب ان کی آنکھ لگ گئی تبھی مچھلی نے سرنگ بنا لی اپنی، اور وہ مچھلی وہاں سے نکل کر بھاگ گئی. اور یوشع بن نون نے یہ سارا واقعہ دیکھا اور کیا کہا کہ مجھے اٹھا دینا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مجھے یہ واقعہ ان کو بتانا چاہیے. لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں کہ چلیے جب اٹھ جاؤں گا، جب یہ خود ہی اٹھ جائیں گے میں تبھی بتا دوں گا. لیکن جب وہ اٹھے تو وہ بھول گئے، یعنی شیطان نے انہیں بھلا دیا. اب وہ اس طرح اور آگے نکل گئے. تو کچھ حکمت ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی. تڑپ سفر کے لیے دیکھیے، پھر واپس ان کو آنا بھی پڑا. تو جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور وہ ایک جگہ بیٹھ گئے. کہا کہ لاؤ توشے دھان لاؤ، ہم کچھ کھاتے ہیں، کھانے کے لیے جو لائیں. تب انہیں ایک دم یاد آیا کھانے کا نام لیتے، ارے ہاں وہ تو مچھلی وہاں نکل گئی تھی اور یہ واقعہ میں آپ کو بتانا بھول گیا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جو ہمیں رکنا تھا، تو وہ تو تم نے بتائی نہیں، چلو واپس چلتے ہیں. پیروں کے نشان پر وہ پھر سمندر کے کنارے چل رہے تھے، تو واپس جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے. تو دور جگہ کھڑے ہوئے ان کو کون ملے؟ خضر علیہ السلام ملے. فلما، پھر جب جاوزا، وہ دونوں آگے بڑھے. جاوزا، آگے بڑھنا، وہ دونوں آگے بڑھے. قالا، انہوں نے کہا، لی فتاہو، اپنے نوجوان سے.
فتح آتا ہے نوجوان کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی اور خادم کے لیے بھی، تینوں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اپنے نوجوان سے یعنی اپنے شاگرد سے، آتینا دو ہمیں، غدا انا ہمارا کھانا، لقد در حقیقت، لقینا پائی ہم نے، لقینا ملاقات کرنے سے، پائی ہم نے، من سفرینا ہمارے سفر میں، ہاذا اس ہمارے اس سفر میں، نصبن تھکاوٹ، یعنی سفر کبھی کبھار تھکا بھی دیتا ہے، تھکا بھی دے سفر تو کوئی بات نہیں، تھک کر تھوڑا سا بیٹھ جائیں، لیکن اس سفر کو تھکنے کی وجہ سے وہیں ختم نہ کر دیں کہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے جاتے ہوئے، بہت دن ہو گئے، اب میں کتنا پڑھوں کتنا سیکھوں، اب میں تھک گئی ہوں، اب میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب بیماری آ گئی، اب یہ آ گیا، اب وہ آ گیا. تھکان کبھی کبھی کی ہوتی ہے، وہ سب کو ہوتی ہے، نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تھکان، لیکن اس کے بعد جب تھکاوٹ دور ہو جائے تو فوراً سفر کے لیے پھر تیار ہو جائے. قالا اس نے کہا، کس نے؟ ان کے شاگرد نے، ارائیتا کیا دیکھا تم نے، اذ ابینا جب پناہ لی ہم نے، ابینا پہلے بھی ہے نا یہ، جب ہم نے پناہ لی، ہاں، الی الصخرتی ایک چٹان کی طرف، صخرتی چٹان کی طرف، فإنی تو بے شک میں، نسیتو میں بھول گیا تھا، الحوتا مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانی ہوں بھلایا مجھے اس کو، مگر شیطان نے، کہ اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحری سمندر میں، عجباً عجیب طریقے سے، یعنی کیا کہا کہ میں بھول گیا اس کا ذکر کرنا، وہ تو مچھلی پہلے ہی جب ہم بیٹھے تھے چٹان کے پاس، وہ تو وہیں پر ہی اس نے اپنا سرنگ بنا لیا، اور وہ بہت عجیب طریقے سے، یعنی وہ اس مچھلی ایک نشانی تھی نا، معجزہ تھا، اس کو دیکھ کر بھی حیران تھے، اس وجہ سے بھی وہ بھول گئے تھے کہ کس طرح، اب جب کوئی ہمارے سامنے ایسے معجزہ ہو تو ہم اس کو بھی خود ہی دیکھنے ایسے بیٹھ جائیں گے نا، حیرانی سے، آس پاس بتانا اس وقت ہم بھول جائیں گے. یہی ہوا. اب آپ سوچیں وہ کٹی ہوئی مچھلی اور وہ توشے دان میں رکھی ہوئی مری ہوئی مچھلی، اور وہ زندہ ہو کر ایک دم سرنگ کی طرح، اور اتنی تیزی سے کہ پانی باقاعدہ سرنگ کی طرح لگا تھا، جہاں جہاں سے وہ گئی تھی وہاں سرنگ بن گئی تھی. تو وہ ایک عجیب طریقے کا راستہ تھا. کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ذالکا یہی ہے ماں جو کننا تھے ہم، نبغی ہم تلاش کرتے چاہتے، فرتدا تو پھر وہ دونوں پلٹے، ارتدا لوٹے پلٹے، علی آثارہما اپنے آثار پر، آثار کیا؟ اپنے نقش قدم پر، قصصاً اتباع کرتے ہوئے. قصص میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، قصہ کیا ہوتا ہے؟ قصہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی قصے میں کیا ہوتا ہے، ہم جب سناتے ہیں نا تو ہم اس کے پیچھے چلتے جاتے ہیں، پیچھے ہی تو چلتے ہیں نا بالکل، تب بتاتے ہیں. اس لیے قصص کا قصہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، جیسے جیسے وہ ہوتا ہے ہم بالکل ویسے ویسے اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی کیا ہے اس کا اتباع. تو وہ دونوں پلٹے اپنے نقش قدم پر، قصصا اتباع کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے. فوجدا تو دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ عطا کی تھی ہم نے اسے رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علمن علم، خاص علم. کون تھے یہ؟ خضر علیہ السلام. روایتوں میں آتا ہے خضر علیہ السلام تھے یہ، اور یہ نہ تو کوئی فرشتے تھے اور نہ ہی نبی تھے. روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو علم زیادہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا میرا ایک بندہ ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا ہو، الہام کیا ہو، کچھ اس طرح کسی کے ذریعے بتایا ہو کہ ہمارے بندے تمہارے پاس آئیں گے. بہرحال وہ ان کو مل گئے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری بات بتائی. یہ بھی آتا ہے روایتوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، سلام کیا، تو انہوں نے کہا آپ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ. تو انہوں نے کہا اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو انہوں نے کہا جس طرح آپ میرے پاس آ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ میرے پاس بھی کوئی ایسا ایک نبی آنے والا ہے. بہرحال وہ ایک بندے تھے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن جو بھی ہوا اللہ عالم.
وہ دونوں آپس میں ملے. پھر قالا کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے حل اتبعوک کیا میں پیروی کروں تمہاری. اتبعو اب پیروی کروں یعنی اب میں تمہارے ساتھ رہوں یعنی علم سیکھنا تھا. کیا میں پیروی کروں تمہاری اللہ اس پر کہ ان کے تعلمنی تم سکھاؤ مجھے. علما یعلمو تم سکھاؤ مجھے. مما اس میں سے جو علمتا تم سکھائے گئے. یہ مجہول ہو گیا اسی سے جس وزن پر یہ ہے. تو علمنی تم سکھاؤ مجھے اس میں سے جو علمتا تم سکھائے گئے. رشدن ہدایت یعنی سمجھ بوجھ. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کتنی عاجزی سے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ایک استاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ہمارا کنیکشن یا ہماری عاجزی ایک استاد کے ساتھ. استاد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی عزت ہونی چاہیے دل میں. جب تک استاد کی عزت نہیں کریں گے آپ کو علم بھی نہیں آئے گا. کتابوں کی عزت کرنا, استادوں کی عزت کرنا, جگہ کی عزت کرنا اور اپنی سامان جو جس سے ہم لکھ پڑھ رہے ہیں ان کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بے ادبی کریں گے اور عزت نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ علم بھی نہیں دے گا, کیونکہ جتنی عاجزی ہوگی اتنا علم ہمیں آئے گا اور جتنی ہم بے عزتی کریں گے اتنا علم جو ہے وہ دور جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, ان سے بڑا تو کوئی نہیں تھا نا. نبی سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے دنیا میں, لیکن کتنی عاجزی کی اجازت لے رہے ہیں. کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا اور آپ مجھے سکھا دیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ استاد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, جس سے بھی آپ کو علم سیکھنے کو مل رہا ہے آپ علم سیکھیں, کیونکہ علم جو سیکھنے گئے تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. اس لیے اور جتنے بھی استاد جیسے بڑے بڑے سردار ہو رہے ہیں, عالم رہے ہیں, مفسرین رہے ہیں, ان کے جو استاد ہیں وہ کاؤنٹنگز میں جو ہیں چھوٹے بھی استاد تھے, ان کی عمر سے چھوٹے بھی رہے ہیں استاد. تو آپ کو چاہے استاد بڑا ملے یا چھوٹا ملے, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ علم دے رہے ہیں تو آپ علم سیکھنے جائیں, چاہے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے آپ علم سیکھیں. علم کے لیے سفر کریں گے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا. جب بھی مشکل لگے نا گھر پہ بیٹھ کے کہ آج میں نہیں جا رہی, میرا من نہیں کر رہا, تھکان ہو رہی ہے, نیند آ رہی ہے, تو کیا سوچے کہ نہیں مجھے تو اپنا جنت کا راستہ آسان کرنا ہے, اس پر تو چلنا ہی پڑے گا, کیونکہ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. نفس کو کچلنا پڑے گا تب جا کر جنت ملے گی. قالا انہوں نے کہا انکا بے شک تم لن ہرگز بھی نہیں تستطیع تم طاقت رکھو گے, استطاعت رکھو گے, معیہ میرے ساتھ, صبرن صبر کی یعنی تم میرے ساتھ چلنے پر صبر نہیں کر پاؤ گے. یعنی علم کے راستے میں بھی ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا کہ جب ہم علم کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہر چیز جاننے کا ہمیں شوق لگا رہتا ہے اور ہماری ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ بڑھتی رہتی ہے, بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لوگ. تو صبر بہت ضروری ہے. اگر آپ علم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو صبر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک دن میں علم نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے ساتھ تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا. تو ہر علم کے راستے میں صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے بھی جائیں نا تو اس کے لیے 5 سال کا صبر کرنا پڑے گا. آپ کو پہلے دن ہی وہ ہاتھ میں ڈگری نہیں رکھ دیں گے کہ چلو آپ نے ایڈمیشن لے لیا اور آپ ڈاکٹر بن گئے. اس کے لیے ریگولر آنا پڑے گا, اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا, دماغ لگانا پڑے گا, تپانا پڑے گا, بارش ہو یا دھوپ نکلے یا سردی ہو یا گرمی, ہر حال میں آپ کو آنا ہی پڑے گا, تب جا کے آپ کو ڈگری ملے گی. تو علم کوئی سا بھی ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور استاد کا حکم ماننا بھی زیادہ ضروری ہے. یعنی اگر آپ علم کے راستے میں نکلے ہیں تو جو استاد کہے, ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ کو نہ بتانا چاہ رہا ہو اور بعد میں وہ آپ کے لیے بھلائی ہو, اور اگر ابھی بتا دیا تو آپ اس کو سن کر ہی بھاگ جائیں, تو کچھ نہیں پتا ہوتا. اس لیے استاد کا اگر استاد جو بتائے اس کو سن لیں, اور جو نہ بتائے اگر اس وقت نہیں بتا رہے تو بعد میں بتا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سے انہوں نے کیا کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. فَكَيْفَ تو کس طرح, تَصْبِرُ تم صبر کر سکتے ہو, عَلَىٰ اس پر جو, لم نہیں توحد تم نے احاطہ کیا, بھی اس کا, خبرن خبر علم سے, خبر سے, یعنی معجزوں کی طرف اشارہ تھا. یعنی ایسی چیز کے بارے میں تم کیسے سفر کر سکتے ہو جس کا احاطہ نہیں ہے, یعنی ابھی تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کا. قالا انہوں نے کہا, کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ستجدونی جلد ہی تم پاؤ گے مجھے, انشاءاللہ, صابرن
صبر کرنے والا، اور نہیں آسی میں نافرمانی کروں گا، لکا تمہارے لیے، تیرے لیے، امرن کسی حکم کی، یعنی میں کسی بھی چیز کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے انشاءاللہ۔ پھر بات طے ہوئی، اچھا ٹھیک ہے چلیے، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو چلیے۔ اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے، اگر آپ کو ایک ٹیچر کہہ رہا ہے کہ چلیے آپ اپنا سبق یاد کر کے آئیے، آپ 10 بار پڑھ کے آئیے، آپ اس کو ریوائز کر کے آئیے، تو آپ کو آنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں مانیں گے بات تو آپ کو نہیں آئے گا، علم آئے گا آپ کو نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر استاد پہلے کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ جو آپ کو کہا جائے گا آپ وہ کریں گے، تبھی آپ کو علم آئے گا، تبھی آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ کالا کہا فَإِنْ اگر اتبعتنی میں تم پیروی کرو میری، اتبعتا تو پیروی کرے، یا لگ گیا یہاں پر نی میری، فلا تو نہیں، تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدثا میں بیان کر دوں، حدیث بھی اسی سے بنائے، اسی سے یاد کریے، احدثا میں بیان کر دوں تمہارے لیے، منہ اس کا ذکر، یعنی جب تک میں نہ بتا دوں تب تک آپ میرے سے کسی کے بھی بارے میں سوال نہیں کرنا، جو میں کروں آپ سوال نہیں کرنا۔ فانطلقا، مطلب تو انطلقا دونوں چل دیے، یعنی دونوں نکل گئے یا دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے۔ کس میں سوراخ کر دیا؟ کشتی میں۔ قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کیا خرقتہا تو نے سوراخ کر دیا اس میں، لی تغرقا تاکہ تم غرق کر دو، لی مطلب تاکہ، تغرقا تم غرق کر دو، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، اس کے اہل کو، اس کے مالکوں کو، یعنی اس کے سواروں کو، لقد در حقیقت جئتا لائے ہو تم، شیئن ایک چیز، امرن بڑی عجیب، یعنی جو معاملہ ہے، یہ جو چیز ہے بڑی عجیب ہے۔ تو ایک دم بول پڑے نا، یعنی انہوں نے ایسی چیز دیکھ لی کشتی میں سوراخ، کیا آپ کو ڈبونا ہے سب کو؟ اب ظاہر ہے جب کشتی میں سوراخ کریں گے پانی اوپر آئے گا تو کشتی والے ڈوب ہی جائیں گے نا۔ بڑی عجیب چیز لگی کہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، بےچارے غریب لوگ جا رہے ہیں، اور آپ نے سوراخ کر دیا اس کے اندر، آپ کا تو ارادہ ان کو ڈبوانے کا لگ رہا ہے۔ نہیں، سفینہ قالا کہا، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے، علم اقل کیا نہیں میں نے کہا تھا، انکا بے شک تم، لن ہرگز بھی نہیں، تستطیع طاقت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی، یعنی میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور میں نے کہا بھی تھا، یعنی یاد دلایا کہ کوئی بھی سوال مت کرنا، لیکن بات ایسی ہوئی تھی کہ ان کے منہ سے نکل گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن علم کے راستے میں جب استاد کہہ رہا ہے تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ علم نہیں آتا، اور ان کو کچھ دکھانا ہوگا، جو بات پریکٹیکل سے آتی ہے وہ تھیوری سے نہیں آتی۔ آپ تھیوری کتنی بھی پڑھ لیں، آپ کو دیکھا ہوگا سائنس میں کتنا بھی پڑھا دیں، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ قالا انہوں نے کہا، لا تؤاخذنی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی نہیں تم پکڑو مجھے، اخذا تؤاخذنی نہیں تم مواخذہ کرو، یعنی نہیں تم پکڑو مجھے، بما اس پر جو نسیتو میں بھول گیا، یعنی میں بھول گیا تھا، ایک دم سے منہ سے نکل گیا، مجھے مت پکڑو میں بھول گیا۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ ولا اور نہیں، ترہقنی اور نہیں پھنسائیں مجھے، راحق بنائیں یعنی پکڑیں، یعنی سوار ہوں یا پھنسائیں یا چھا جائیں مجھ پر، غلبہ پا جانا، تو نہیں چھا جاؤ مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، اسرن تنگی کر کے، یعنی
مجھے پھنساؤ مت ایسے، میں غلطی سے بھول گیا ورنہ یہ تو مشکل ہو جائے گی. عسرن کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کو. یعنی اس معاملے میں مشکل مت کرو میرے لیے، ایک بار غلطی ہو گئی اب میں نہیں بولوں گا. فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، ملاقات کری، ملے غلامن ایک لڑکے سے. فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو. قالا کہا اقتلتا کیا قتل کر دیا تو نے، نفسن ایک جان کو، زکیتم پاکیزہ پاک جان کو، بغیر نفس کے یعنی بغیر کسی جان کے بدلے. لقد در حقیقت جئتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز، نکرن ناپسندیدہ، نکرن نکرہ سے. اب یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے نا، اگر کوئی چلتے چلتے ہمارے ساتھ بھی قتل کر دے تو ہم بھی پوچھیں گے یہ کیا کر دیا، ایک جان کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے بھی نکلا یہ کیا کر دیا، ایک پاکیزہ جان کا قتل کر دیا. تو خضر علیہ السلام بھی آگے کیا بولتے ہیں، یعنی آگے بھی وہ پھر یہی بولتے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، صبر نہیں کر پاؤ گے نا میرے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لاسٹ آنسر دے دو.